अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ माहिर की किस्त नंबर 17 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। आप लोगों के कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोगों के एक कमेंट, एक लाइक से आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मैं खुश हो जाऊँगी। तो जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे लिए थोड़ी-सी मेहनत कर लें। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। यही सच है, इसे जितनी जल्दी तस्लीम करोगी तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बकवास बंद करो अपनी, मैं नहीं मानती। हो कौन तुम? मेरे पारस के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? उसकी आवाज़ चटक उठी। उस शख्स ने धीरे से उसका बाजू छोड़ा और फिर चेहरे पर चढ़ा मास्क हटा दिया। वो 2 कदम पीछे हटी। तो तुम? ये नहीं हो सकता। माज़ी, उसने शादी कर ली। क्यों? आखिर क्यों? क्यों किया उसने ऐसा? वो अपने ही दर्द में तड़प रहा था, सिसक रहा था। भाई, मैंने तो आपको पहले भी समझाया था, उसे पाने की ज़िद छोड़ दें। वो आपके नसीब में नहीं थी, ना होगी। उसे अल्लाह की मर्ज़ी समझकर कबूल कर लें। क्या? अल्लाह की मर्ज़ी? क्या वो नहीं जानता था मैं उसके बगैर जी नहीं सकता? क्या वो नहीं जानता था कि वो मेरे लिए क्या थी? वो मेरा जुनून है, मेरा इश्क है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। क्यों हर बार उसे मुझसे छीन लिया जाता है? पहले जब उसकी शादी हुई तो मैंने अपने दिल को समझा लिया था, लेकिन जब उसे तलाक हुई तो मुझे लगा वो मेरी है। जब ही उसके साथ ऐसा हुआ, मेरा इश्क फिर उसे मेरे पास ले आया था, लेकिन नहीं, वो एक बार फिर मुझसे छीन ली गई। वो शराब के नशे में धुत बोल रहा था, आंखों से आंसू जारी थे। आज वो अपनी हद की बर्दाश्त से ज़्यादा टूटा था, ज़्यादा बिखर रहा था। भाई, हौसला करें, किसी एक पे दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। दुनिया में हज़ारों लड़कियां हैं। मेरी दुनिया उसी से शुरू थी, उसी पे ख़त्म है। मैंने सिर्फ उससे इश्क किया है, सिर्फ उसे चाहा है। उसे दिखाई क्यों नहीं देता मेरा इश्क? आखिर क्यों? वो इतनी संग-दिल है, वो ऐसी कैसे हो सकती है? भाई, खुदा का वास्ता है चुप हो जाएँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बहन ने तसल्ली देना चाही, लेकिन अब कुछ ठीक नहीं होगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। हटो रास्ते से। उसे धक्का देता वो आगे बढ़ा। भाई प्लीज़ रुक जाएँ। इस हालत में आप कहाँ जा रहे हैं? वो फ़िक्रमंदी से बोली। उसके भाई की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ भी कर सकता। वो परेशान हो गई। उसने शादी कर ली। क्यों? आखिर क्यों किया ऐसा उसने? वो अपने ही दर्द में तड़प रहा था। आज से तुम्हारा नाम अरसलान नहीं, तबरेज़ खिलजी होगा। दुनिया तुम्हें इसी नाम से पहचानेगी।
یہ الفاظ اس شخص کے تھے جو زیر زمین دنیا کا بے تاج بادشاہ کہلاتا تھا، داؤد خلجی۔ جب اس نے ارسلان کے سر پر دست شفقت رکھا تو ایک عام سا نوجوان پیسہ اور قوت کے لالچ میں انڈر ورلڈ کے اندھیرے راستوں کا مسافر بن گیا۔ داؤد خلجی نے نہ صرف اسے اپنی سرپرستی عطا کی بلکہ اسے روحانی بیٹے کا درجہ دیا۔ ارسلان، جو اب تبریز خلجی بن چکا تھا، چند ہی مہینوں میں اس کے دست راست کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس نے جرم و حکمت، سازش و حکمرانی کے وہ تمام رموز سیکھ لیے تھے جو صرف طاقت کے ایوانوں میں ملتے ہیں، مگر طاقت کے ساتھ دشمن بھی وراثت میں ملتے ہیں۔ چند ہی عرصے بعد داؤد خلجی پر ایک مہلک حملہ ہوا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ کہا جاتا ہے اس حملے کے پیچھے اسی کا پروردہ چھوٹا شکیل تھا، جس کا خواب ڈان بننا تھا، لیکن شکیل کے عزائم مکمل ہونے سے بیشتر ہی تبریز خلجی نے سلطنت کی باغیں سنبھال لی۔ اس نے اپنی مربی کا انتقام لیا اور چھوٹا شکیل کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنا پہلا اعلان اقتدار کیا۔ تبریز اب صرف ایک شخص نہ تھا، وہ ایک نام، ایک سایہ، ایک خوف بن چکا تھا۔ اپنی بہن کنول کی شادی کروا چکا تھا وہ، والدین کو اپنے قریب بلانا چاہتا تھا، مگر تقدیر نے اسے ایک اور زخم دیا۔ طیارہ حادثے میں اس کے والدین جاں بحق ہو گئے اور اسے ان کی لاشیں تک نصیب نہ ہو سکی۔ غم کا وہ طوفان جو برسوں سے اس کے باطن میں پل رہا تھا، اب زہر بن چکا تھا۔ اس نے دل کو اپنے سینے میں دفن کر دیا تھا۔ اب اس کے وجود میں صرف عقل، سازش، انتقام اور سرد مہری رہ گئی تھی۔ جذبات اور احساسات اس کے لیے بے معنی ہو چکے تھے۔ اب تبریز خلجی صرف ایک مقصد کے تحت زندہ تھا، اپنی زندگی کے ہر خسارے کا حساب برابر کرنا۔ اسے محبت کے بدلے صرف انکار، رسوائی اور بے قدری ملی تھی۔ اب وہ ہر اس تصدیق، ہر اس دھوکے، ہر اس زخم کا جواب دینا چاہتا تھا جو اسے اس دنیا نے بے دردی سے دیا تھا۔ حال تو تم، ماہی اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ارسلان یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں میں، شکر ہے، کم از کم تم مجھے بھولی نہیں ہو، اس نے شان بے نیازی سے کہا، جیسے سب کچھ نارمل ہو۔ تم نے میرے پارس کو گولی ماری؟ وہ تڑپ کر بولی۔ اس کے سوال پر وہ خاموش رہا۔ شاید اس کے منہ سے میرے پارس سن کر اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ جواب تو، اس بار وہ چلائی تھی، ہاں، میں نے مار دیا اسے۔ تمہارا پارس موت کی نیند سو چکا ہے، وہ گرجا ساتھ میں تمہارے پارس پر زور دیا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے پارس کو کچھ نہیں ہوگا، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ دروازے کی جانب بڑھی کہ ارسلان نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے زوردار دھکا دیا۔ وہ سیدھی بیڈ پر جا گری۔ ماہی، تم میری ایک بات جان لو، اب تم صرف میری قید میں ہو،
میں نے ایک بار کہا تھا تم سے، میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا، تم یہاں سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ بار بار یہ کوشش کرنا چھوڑ دو جس سے تمہیں بھاری نقصان پہنچے۔ تم اسے میری وارننگ سمجھو یا ریکویسٹ، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر تم نے میرے بنائے رولز کو توڑنے کی کوشش کی، اگر تم نہیں مانی، تو میں خود کے قہر سے تمہیں بچا نہیں پاؤں گا۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ ماہی کا دل دہلا رہا تھا۔ وہ تو ویسے بھی اس سے خوف زدہ رہنے والی لڑکی تھی، لیکن اس نے آج بہت ہمت دکھائی تھی، اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ وہ روم کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ لاک نہیں تھا۔ خوشی زاور کو کئی دنوں سے کالز کر رہی تھی، لیکن وہ اس کالز کو ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس نے میسج ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا، جس میں اس نے اپنے کیے کی معافی مانگی اور ماہی پارس کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ تو کچھ ہی لمحوں میں اس نے کال بیک کی تھی۔ مجھے معاف کر دیں زاور، میں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ چاہے تو آپ بھی مجھے مار کر اپنا بدلہ برابر کر لیں، لیکن اس طرح مجھے نظر انداز کر کے سزا نہ دیں۔ وہ فون پر زاروں قطار رو رہی تھی۔ خوشی رو نہیں، تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا دن آئے کہ میں تمہیں سزا دوں۔ وہ بے چینی سے بولا۔ اسے وہ سچ کہہ رہا تھا، خوشی کے رونے سے واقعی اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اپنی بات بار بار دہرا رہی تھی۔ اچھا اچھا بس کرو، مجھ سے یہ والی خوشی زیادہ دیر برداشت نہیں ہوگی۔ مجھے تو وہی خوشی پسند ہے جو مجھ سے جھگڑتی تھی، بات بات پہ ناک منہ چڑھا لیتی تھی۔ اس نے خوشی کو ہنسانے کی غرض سے کہا اور شاید وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ یہ ہوئی نا بات، تم پہ یہ رونا سوٹ نہیں کرتا، ہنستی رہا کرو۔ تاور، ماہی اور پارس بھائی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ بابا انہیں اب تک ڈھونڈ رہے ہیں۔ خود کی بات ختم کر کے وہ فوراً کام کی بات پہ آئی۔ تم پریشان نہ ہو، میں بھی اپنے سورسز سے پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بہت جلد دونوں مل جائیں گے۔ زاور، آپ جلدی انہیں ڈھونڈ دیں، مما بابا بہت پریشان ہیں۔ جس دن سے مما کو پتہ چلا ہے وہ تو کھانا بھی نہیں کھا رہی۔ مجھے ان کی بہت فکر ہے، کہیں ان کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ خوشی، تم مما کا پورا خیال رکھنا اور کیسے بھی کر کے انہیں کھانا کھلاؤ۔ مجھے موقع ملا تو میں خود آ کر انہیں سمجھاؤں گا۔ تاور نے فکر مندی سے کہا۔ جی، خوشی بس اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ دندناتے ہوئے اس کے پیلس میں داخل ہوئی تھی۔ وہاں معمول کے مطابق گہرا سناٹا تھا۔ وہ چاروں اطراف نظر دوڑاتی، کشادہ ہال سے گزرتی، اوپر کی طرف جاتی سیڑھیوں پر چڑھنے لگی۔ نہ جانے کیوں قدم اسے بھاری بوجھ سے محسوس ہو رہے تھے۔ ایک خوف تھا
جو اسے اندر تک کمزور کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی خوف کو دباتی روم کے دروازے تک پہنچی۔ دروازے کے ہینڈل پر انگلیاں رکھ کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں چاروں طرف خاموشی کا سایہ لہرا رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اندر داخل ہوئی۔ مجھے جانے دو، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ ایک سریلی آواز اس کے کان میں گونجی۔ کسی نے پیچھے سے اس پر حملہ کیا تھا۔ کون ہو تم؟ اور یہاں کیسے آئی؟ اس نے سوال کیا، جبکہ سامنے والے کے نازک ہاتھوں کا پھندا اس کی سراہی دار گردن پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ البتہ اس نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ تم کون ہو؟ تم ارسلان کے کہنے پر آئی ہو نا؟ لیکن میری ایک بات سن لو، میں یہاں سے بھاگ کر ہی رہوں گی۔ وہ مجھے روک نہیں سکتا۔ جا کر بتا دینا اسے، میں ڈرتی نہیں ہوں اس سے، ماہی نے کہا۔ ماہی؟ اس کی آواز پر اس نے غور کیا تھا۔ ہاں، ماہی ہوں۔ کیا بگاڑ لو گی تم میرا؟ وہ غصے سے گررائی۔ چھوڑو مجھے، میں فضا ہوں۔ یاد ہے ہم سوئٹزرلینڈ میں ملے تھے؟ اس نے یاد دلایا تو ماہی نے اسے چھوڑ دیا۔ تم؟ اوہ، جب سے میرے پیچھے اس لیے پڑی تھی؟ مجھے تم برباد کرنا چاہتی تھی؟ پارس صحیح کہتے تھے۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا تم اس ارسلان کا بھیجا ہوا مہرہ ہو تو میں کبھی تم سے دوستی نہ کرتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو دی۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ کون ارسلان؟ میں تو تبریز خلجی کے لیے کام کرتی ہوں، اور اسی کے کہنے پہ تمہاری انفارمیشن لینے گئی تھی۔ وہ اب تک ماہی کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ سب میں نہیں جانتی، میں بس اتنا جانتی ہوں، تم نے اور اس ارسلان نے میری زندگی تباہ کر دی، میرے پارس کو مار دیا۔ کیا؟ پارس مارا گیا؟ فضا کے لیے یہ خبر تشویشناک تھی۔ وہ تو بس ایک مہرہ تھی۔ ماہی سچ کہہ رہی تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر تبریز خلجی نے کون سا کھیل کھیلا ہے؟ فضا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے بتا دو میرے پارس کہاں ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ انہیں کچھ ہوا ہے، اور اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی خود کو ختم کر لوں گی۔ ماہی پاگلوں کی طرح اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ فضا نے اسے پکڑ کر روکا۔ ہاں، پاگل ہو گئی ہوں۔ جس انسان کی پوری دنیا اجڑ جائے وہ پاگل ہی ہوگا نا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اس طرح خود کو نقصان پہنچا کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سوچو، اگر پارس زندہ ہوا تو اسے کتنا دکھ ہوگا۔ پارس کا نام سن کر ماہی رکی تھی۔ فضا، تم نے کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں تو جانتی تک نہیں کہ تبریز خلجی تمہارے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ اس نے سچ کہا تھا، وہ واقعی نہیں جانتی تھی، کیونکہ میں وہ لڑکی ہوں جسے وہ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔
ماہی بلند آواز سے چیخی۔ لمحے بھر کی خاموشی چھا گئی، پورا محل جیسے قبرستان کے سناٹے میں ڈوب گیا ہو۔ فضا کو جھٹکا لگا تھا، تو کیا تبریز کو پانے کی وہ جو کوششیں کر رہی تھی وہ بے سود تھی؟ اگر وہ اب بھی ماہی کو حاصل کرنے کے لیے اس حد تک گزر گیا تھا، تو کیا وہ واقعی اسے کبھی اپناتا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، وہ کبھی اسے نہیں اپناتا، کیونکہ اس کے دل میں تو آج بھی ماہی ہی بسی ہے۔ جب ہی تو اس کے شوہر کو برباد کر کے اسے جان سے مار دیا، پھر اس کا ماہی کو یہاں اپنے مینشن میں رکھنا۔ اگر وہ صرف بدلہ لینا چاہتا تو اسے کسی گودام یا کسی خفیہ جگہ رکھتا، لیکن اس نے ماہی کو اپنے بیڈ روم میں رکھا۔ بے شک وہ یہاں نہیں ہے، لیکن اسے یہاں رکھنے کے مقصد سے تو صاف ظاہر ہے۔ اور وہ اب آگے کیا چاہتا ہے؟ فضا اپنے اندازے کے مطابق سوچ رہی تھی، لیکن سچائی کیا تھی؟ جو فضا سوچ رہی تھی وہ، یا کچھ اور؟ یہ تو ارسلان ہی جانتا تھا۔ ماہی، تم رونا بند کرو، ایسے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں یہاں سے باہر نکالوں گی، لیکن اس کے لیے جیسا میں کہوں گی تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ فضا نے بہت دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ لیکن تم میری مدد کیوں کرو گی؟ تم تو اس کے لیے کام کرتی ہو۔ ایک سیکنڈ میں ماہی کے ذہن میں کئی طرح کی سوچوں نے جنم لیا تھا۔ کیا اسے فضا پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ لیکن اس نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں تبریز سے پیار کرتی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ تم میرے راستے کا کانٹا بنو، اس لیے میں تمہاری مدد کر رہی ہوں۔ اس نے صحیح بات بتائی۔ ماہی نے باغور اس کو دیکھا، پھر ہولے سے بولی، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ویسے تو یہاں سے باہر نکلنا بہت مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں ہر جگہ الارم سیکیورٹی لگی ہے۔ تمہیں بس اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور ایک بات، تبریز کے ڈریسنگ روم کی لیفٹ سائڈ والی دوسری دراز میں اس کی ریوالور رکھی ہے، تم موقع دیکھ کر اسے نکال لینا۔ باقی تمہیں کیا کرنا ہے تم جانو، اس نے دھیرے سے کہا۔ فضا تیزی سے پلٹی تو ایک بھاری شے سے ٹکرائی۔ وہ اور کوئی نہیں، وہی دشمن جاں تھا جسے حاصل کرنے کے لیے وہ اسی سے دغا بازی کر رہی تھی۔ تبریز، تم؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ میں آپ لوگوں کا انتظار کروں گی بے صبری سے۔ تو ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔